प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। असेंबली टोड़ियो, हुकूमत ख़त्म करियो ऐं जल्द चूंडुनि जो ऐलान कयो। इमरान ख़ान अरबा जे ॾींहं ते इस्लामाबाद ॾांहुं लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। हुकूमत पारां लॉन्ग मार्च खे कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट न बणिजणु टिल उन ताईं जेसि ताईं हीअ लॉन्ग मार्च जेको आहे उहो पंहिंजे अमुन में रहे, शांती में रहे ऐं जेके उसूल आहिनि, जेके कानून आहिनि, उन जे ज़वाब में रहे, उन जे हेठि रहे, त लॉन्ग मार्च खे न रोकियो वेंदो। हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं गॾोगॾु हुकूमत पारां इमरान ख़ान जे हिन मुतालबे ते जल्द चूंडूं करायो, उनखां साफ़ इनकार कंदे चयो आहे त हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो कंदी। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान हिकु दफ़ो ॿीहर जेको लॉन्ग मार्च करे थो पियो, 2014 में बि हुन लॉन्ग मार्च कयो। हाणे वारो लॉन्ग मार्च 2014 जे लॉन्ग मार्च में बुनियादी तौर ते फ़र्क़ु कहिड़ो हूंदो, इन ते ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु इन ते पिणु ॻाल्हाइबो त पंजाब जी असेंबली में जेको गुज़िरियल इजलास हुयो, स्पीकर जे अदम एतमाद जो ड्रामेटिक सीन थियो ऐं 9 महीने वारे इजलास में अदम एतमाद जी तहरीक हुई, उहा नाकाम थी चुकी आहे। ऐं जेको असेंबली जे में जेके हुकूमती धुर जा मेंबर आहिनि, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जा मेंबर आहिनि, उन्हनि खे असेंबली जे इजलास में दाख़िल थियण खां रोके ॾिनो। न त पंजाब जो जेको आइनी क्राइसिस आहे, हाणे जेको सियासी क्राइसिस आहे, उन ते पिणु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर पहिरियों ॻाल्हि कंदासीं असां लॉन्ग मार्च ते। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिद्दीकुल फारूक साहिबु, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु शमीम मुमताज़ साहिबा पाण पीपल्स पार्टी जे मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सिंध असेंबली जे मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो आफ़ताब जहांगीर साहिबु, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं कौमी असेंबली जा मेंबर हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या स्ट्रेटजी बनाई है हुकूमत ने? किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, जितने दिन भी धरना दिया जाए श्रीनगर हाईवे पे इमरान खान का, आप किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालेंगे? शमीम साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब अगर मौक़िफ़ दे दें तो मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, उसके बाद आता हूँ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये गुजारिश करूँगा जी, ये लॉन्ग मार्च की और शॉर्ट मार्च और धरना, इसकी इजाज़त जी पिंडी इस्लामाबाद के 50 लाख शहरियों की आमदो रफ्त जी, उनका कारोबार, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के जी मुतासर न होने से है। अच्छा, अगर ये रास्ते इस तरह से रोके जाएं जी कि उनकी आमदो रफ्त मुतासर हो, जी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं शहरियों के, जी उनको तो किसी तरह भी मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये हुकूमत की जी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है जी, ये उसकी कोई ज़ाती पसंद नापसंद की बात नहीं है। जी आइन हुकूमत को पाबंद करता है कि जी वो शहरियों के जान, माल, इज्जत, आबरू, कारोबार, रास्तों की हिफाजत करे जी और उनका फ्री आज़ादाना जो है वो नकलो हरकत उसको यकीनी बनाए। तो अगर इस सारी चीज़ के मुताबिक इसकी पाबंदी करते हुए जी पीटीआई और इमरान खान जी, अपनी सियासी सरगर्मियां करते हैं तो उसकी इजाज़त है, बिल्कुल वो भी आइन इजाज़त देता है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप इस्लामाबाद की, जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा उससे पहले पंजाब, सिंध और केपीके और बलूचिस्तान से जो काफिले निकलने वाले हैं, क्या उनकी कोई रास्ता रुकावट नहीं होगी? उनको कोई रोका नहीं जाएगा? आप श्योरिटी देते हैं कि हुकूमत किसी भी किस्म को किसी जुलूस को, किसी रैली को रोकेगी नहीं? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी तौर पर तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ना, आईनी जिम्मेदारी। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर सूबाई हुकूमत अपने अपने जो उसका दायरा इख्तियार है जी उसमें वो देखेगी कि उसने अगर उसके दायरा इख्तियार में उसके इलाके में कोई इस तरह अमन व अमान मुतासर होता है, अमन व अमान मुतासर होने का खदशा है, जी, तो फिर वो अपना जो कानून है उसके मुताबिक एक्ट करेगी, अमल करेगी। और मरकज़ में यहाँ इस्लामाबाद में जी मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी, मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदारी होगी। शमीम मुमताज़ साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आफ्ताब जहांगीर साहब से मैं कमेंट से ले लूँ, उसके बाद आपके पास आऊँ। तो आफ्ताब साहब, ये जो गुज़िश्ता मार्च हुआ था और अब जो मार्च होने वाला है, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिफरेंस क्या है इस मार्च में? आपने गुज़िश्ता 2014 में भी ये कहा था कि हमारा पुरअमन धरना होगा, किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन बाद हमने देखा था कि वो धरना जो पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद भी हमें होता हुआ नजर आया था। तो इस मरतबा क्या शोर है कि ये जो धरना होगा, जो मार्च होगा, पुरअमन मार्च होगा, आम शहरी उससे मुतासर नहीं होंगे?
آفتاب صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. جیسے ہی ہمارا آفتاب جہانگیر صاحب سے رابطہ ہوگا تو ہم ان سے یہ ضرور موقف معلوم کریں گے. اچھا شمیم ممتاز صاحبہ، کل سے یہاں کراچی سے اور جو سندھ کے دیگر شہر ہیں وہاں سے قافلے نکلنے والے ہیں اسلام آباد کے لیے. کیا سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قافلوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ان قافلوں کو بآسانی طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے روانہ کیا جائے گا؟ نہ تو سندھ حکومت نے پہلے کبھی کسی کام میں رکاوٹ ڈالی ہے اور نہ ہی ابھی کوئی ارادہ ہے ہمارا رکاوٹ ڈالنے کا. لیکن بات وہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں کوئی نہ لے. اگر قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا تو ظاہر ہے قانون بھی پھر اپنے راستے نکالے گا اور قانون حرکت میں آئے گا. جیسا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پرامن رہیں گے، پرامن طریقے سے نکلیں گے تو نکلیں. جمہوری حق ہے سب کا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا جمہوری حق کو اپنانے کے لیے. ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ مارچ کریں، یہ دھرنا دیں یا جو بھی کریں. لیکن بس ایک میری گزارش ہے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو کپتان ہیں وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں باہر کے ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں باہر کے ملکوں کو بہت بہتر جانتا ہوں سب کے مقابلے میں، کیونکہ میں نے بہت باہر زندگی گزاری ہے. تو مجھے بتا دیں باہر کے ملکوں میں کب سڑکیں بند ہوتی ہیں، کب جو ہے روڈ بلاک ہوتے ہیں، کب جو ہے وہ جو سرکاری عمارات ہیں یا کچھ ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کچھ دنوں سے کہ باہر بھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اور اسی طرح میں یہاں کی بات بھی کروں گی. آپ کو کرنا ہے پرامن، ٹھیک ہے، آپ سائٹ پہ، روڈوں کے سائٹ پہ بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، آپ واک بھی کر سکتے ہیں، آپ چل بھی سکتے ہیں. یا یہ کہ آپ دو روڈ ہوتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک روڈ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، ایک روڈ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو بے شک آپ کریں، بالکل آئین پاکستان اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ جو اپنا جمہوری طریقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اکثریت کے فیصلے کو جمہوری طریقے سے مانیں. آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئیے، آپ اس کا مقابلہ اسی فورم پر کرتے جس فورم نے آپ کو اجازت دی ہے. آپ کو وہاں سے عدم اعتماد کے ذریعے انہی لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کیا جن لوگوں کو آپ ہیلی کاپٹروں میں، جہازوں میں بھر بھر کر لے کر آئے تھے. 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح یہ گورنمنٹ بنی تھی، کس طرح لوگ جمع ہوئے تھے. ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن جب آپ آئین پاکستان کا نام لیں گے تو ہم بھی یہ بات ضرور کریں گے کہ جب اپنا وقت ہوتا ہے تو آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، آئین پاکستان کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں. اور جب آپ پہ وقت پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس ملک پہ ایٹم بم مار دو، اس ملک کو تباہ کر دو، اس ریاست کو ختم کر دو. ریاست مدینہ کی آپ باتیں کرتے ہیں اور مدینے میں آپ بے حرمتی مدینے کی ہی کرتے ہیں، اس شخصیت کی بے حرمتی کرتے ہیں جس کے دعوے دار ہونے کے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پیغمبر اترتا تو وہ کپتان کی شکل میں ہوتا، نعوذ باللہ، اور اگر کوئی ولی اترتا تو وہ بھی ہوتا. اور بلکہ کسی ایک نے تو بہت زیادہ شاہ صدر شاہ کی وفاداری کہ جی اس کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ موقع دے دیا کہ جی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. تو جب آپ اس نہج پر چلے جاتے ہیں تو ایک تو آپ اسلام کی، مسلمان ہونے کی... شمیم صاحبہ اچھا شمیم صاحبہ قطع کلام آپ عمران خان کا ایک تاثر یہ ہے، جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 2019 اور 20 اور 21 کے بجائے اس وقت وہ مقبولیت میں بڑا واضح طور پہ اضافہ ہوا ہے. ان کی عام مقبولیت پہ لوگ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگ جو وہ بات کر رہے ہیں لوگ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں ان میں بڑا واضح طور پہ اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے حکومت گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر جلدی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان ہو سکتا ہے کہ 2018 سے بھی زیادہ ووٹ لے لیں. تو آپ کو کیا مطلب اس وقت کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان اس کا فائدہ ضرور لے گا؟ آپ کو کسی کے چہروں پر، پیپلز پارٹی والوں کے یا نون کے یا کسی کے بھی چہروں پر کہیں آپ کو احساس ہو رہا ہے گھبراہٹ کا یا کسی چیز کا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف والے گھبرائے ہوئے کہ اگر اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ ان کا جو ہے وہ 2023 میں کوئی وجود کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت وہ اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 2016 اور 17 میں جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے وہ کی تھی وہاں جا رہی تو انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کا کارڈ استعمال کیا تھا. اب وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور مذہب کارڈ استعمال کر کے آپ نے کل سنا کہ کپتان کیا کہہ رہا تھا کہ جہاد پہ نکلو، یہ جہاد ہے. تو میرے بھائی مجھے بتاؤ کون سے جہاد کے لیے نکل رہے ہو؟ کتنے لوگ کشمیر چلے گئے، کتنے لوگ فلسطین چلے گئے جہاد کرنے کے لیے؟ آپ پاکستان میں پاکستانیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک ہی قوم 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، 4 ٹکڑوں میں بٹ گئی، تو آپ اس کو لوگوں کو جہاد کا نام دے کے جب آپ اس طرح ورغلائیں گے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے غلط ایک منظر کشی کریں گے آپ کہ جی سارے چور ڈاکو ہیں میرے علاوہ، کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے. 3.5 سال تک سب کچھ ٹھیک تھا، یہی بیوروکریسی ٹھیک تھی، یہی ادارے ٹھیک تھے، کوئی نیوٹرل نہیں تھا، کوئی بوٹ والا نہیں تھا، کوئی بغیر بوٹ والا نہیں تھا.
کہیں ڈیموکریسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. ٹھیک ہے. جیسے 3.5 سال پورے ہوتے ہیں آج آپ کو سب لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے. ٹھیک. الیکشن کمیشن 25 لوگوں کو اگر ڈی سیٹ نہیں کرتا تو آپ کو اس پہ بھی بھروسہ نہیں تھا, چلے آپ کو عدالتوں پہ بھی بھروسہ نہیں تھا, تو آپ تو پھر وہ معاملہ بھی شخص بچا نا. وہ معاملہ بھی سیٹل ہو گیا. لیکن شمیم صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس وقت بھی اس وقت بھی انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تیار ہے نئے انتخابات کرانے کے لیے, کوئی مسئلہ ہمیں نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ پہلے کبھی تھا نہ ہمیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس جمہوریت کے لیے خون کی قربانی دی ہے, ہم نے بی بی شہید کی قربانی دی ہے, ہم نے اس جمہوریت کے لیے, اس حکومت کے لیے ہم نے بھٹو صاحب کی قربانی دی ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے جمہوریت پاکستان میں قائم ہوئی ہے, جیسی بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% درست ہے اور 100% غلط ہے. جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو چلنے دیا جائے, اس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے جمہوری طریقے سے. 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں یا جب بھی فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کا, ہم بالکل الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. بلدیاتی الیکشن دیکھیں, یہ کہتے تھے بلدیاتی الیکشن, ہم بلدیاتی الیکشن کی طرف گئے, اب یہی لوگ کورٹ میں چلے گئے کہ جی بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی ان سے پہلے بٹھا کے ایک ایگریمنٹ تو سائن کر لیں, کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہر وہ فیصلہ جو آپ کی مرضی کا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ دوبارہ ہوا ہے. آفتاب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا آفتاب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پرسوں مارچ ہونے والا ہے بنیادی طور پہ کتنا مختلف ہوگا 2014 کی مارچ سے؟ آفتاب صاحب میری آواز اگر آپ تک آ رہی تو. جی آ رہی ہے, لیکن تھوڑا سا کیونکہ میں کہیں بیٹھا تھا. جی آفتاب صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو پرسوں مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ اسلام آباد میں, کتنا مختلف ہوگا 2014 کے مارچ سے یہ والا مارچ؟ اچھا دیکھیں, 2014 کا مارچ جو تھا وہ ہمارا اس لیے تھا کہ وہ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے, جو بھی اس وقت کے ذمہ داران تھے, کہ بھائی یہ دھاندلی ہوئی اس کی تحقیقات کروا لی جائے, اور ہمارا کلیم جو ہے اس کو ہم جو کلیم کر رہے ہیں اس کو کر دیں آپ. اور اس پر انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ جی 4 حلقے کھولے گئے, اور پھر اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر irregularities ثابت ہوئی ہے. لیکن یہ جو مارچ ہے یہ تو آزادی کا مارچ ہے, یہ تو پاکستان بچانے کا مارچ ہے. یہ 1947 کے بعد اس وقت پاکستان بنانے کا مارچ تھا, یہ پاکستان کو بچانے کا مارچ ہے. اور اس مارچ میں اور وہ 14 کے مارچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو انقلاب اس ملک میں آئے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کس راہوں پہ لے کے جاتا ہے, کہ پاکستان کو مضبوط کرے. آفتاب صاحب بہت معصومانہ سوال ہوگا کہ کس سے بچانا ہے پاکستان کو؟ یہ جو پاکستان کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں, جو پاکستانی جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں, یہ ان سے بچانے کا مارچ ہے. یہ جو لوٹا کریسی ہے اس سے بچانے کا مارچ ہے. یہ رشوت کا جو بازار گرم ہوا اس سے بچانے کا مارچ ہے. یہ چھانگا مانگا سے بچانے کا مارچ ہے. یہ سندھ ہاؤس سے بچانے کا مارچ ہے. یہ وہ مارچ ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی, چاہے کسی کی بھی پارٹی کی حکومت ہو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہوگی یا پیپلز پارٹی کی ہوگی یا نون لیگ کی ہوگی, کسی کی بھی ہو, لیکن وہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اب جو مجھے مینڈیٹ عوام نے دیا ہے تو میرے منشور کے مطابق دیا ہے, اور مجھے 5 سال اپنے منشور پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. جیسے دنیا کی ترقی یافتہ ملک ہیں, دنیا کے اندر جس طرح جمہوریتیں مضبوط ہوئی ہیں, اسی طرح یہ پاکستان کے اندر بھی جمہوریت مضبوط ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا جو موقف ہے وہ ہم اس پہ ضرور جواب لیں گے صدیق الفاروق صاحب سے اور شمیم ممتاز صاحب سے. لیکن آفتاب صاحب آپ نے اس مرتبہ بھی, آپ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے کہا تھا کہ پرامن مارچ ہوگا, پرامن دھرنا ہوگا, ہم جب تک سٹ دیں گے وہاں بیٹھے رہیں گے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ پرتشدد ہو گیا تھا, پی ٹی وی پہ بھی چلا گیا تھا. اور پھر اس مرتبہ کیا شورٹی ہے کہ پرامن مارچ رہے گا؟ آپ کے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس وقت یہ تھا کہ وہ جو مارچ تھا اس کے اندر یہ صورتحال بنی کہ ہم نے 126 دن تک, آپ حیران ہو گئے کہ یہ پاکستان کے اندر واحد ایسے ہوتے کہ جہاں پر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ شریک ہوئے اس میں بھی. لیکن بعد میں کیونکہ بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں اس کو خراب کرنے کے اوپر, اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ 2-3 اور جماعتیں بھی, 2 جماعتیں اور بھی شامل تھیں, سمجھے نا, کہ تو اس وجہ سے جو ہے, لیکن اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے یقیناً, کیونکہ وہ یہ کہہ دینا کہ جی کپڑے ٹانگتے تھے وہاں پر, تو کپڑے تو یہاں پہ ہر جگہ ٹنگے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. کپڑے تو کپڑوں کا ٹانگنا جو ہے کوئی اتنا بڑا انتشار کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک چھوٹی موٹی اتنے بڑے 126 دن کے دھرنے میں
لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا, کوئی ماڈل ٹاؤن نہیں بنا, سمجھے نا, کوئی کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی بڑا پرامن ہوگا. اچھا آفتاب صاحب آپ اگر پرامن ہوں بھی, اگر ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ مارچ جو ہے پرامن ہی ہوگا, کیونکہ اس سے ہی پاکستان کی بقا ہے اور پاکستان کے دیگر شہریوں کی جان و مال بھی اس سے محفوظ رہے گی, لیکن اگر حکومت نے کہیں پہ آپ کو روکا, اگر پنجاب میں آپ کو حکومت روکتی ہے یا سندھ میں آپ کو حکومت روکتی ہے, تو پھر آپ کا سیکنڈ پلان کیا ہے؟ پھر تو دیکھیں پہلے اچھی بات نہیں ہوگی, روکیں گے تو پھر پورا پاکستان جام ہو جائے گا. سندھ میں روکیں گے تو سندھ جام ہو جائے گا, پنجاب میں روکیں گے تو پنجاب جام ہو جائے گا. تو وہ پھر یہ تو ذمہ داری پھر حکومت کی ہے نا. جب ہم نے آنے دیا, ہم نے مولانا فضل الرحمان کو آنے دیا, ہم نے بلاول کو آنے دیا, ہم نے نون لیگ والوں کو آنے دیا, تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں 15-20 لوگ ہوں گے, تو پھر اس میں خوف کس بات؟ ٹھیک ہے صدیق الفار صاحب, اب ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا, یہ جو آفتاب صاحب نے بالکل لاسٹ میں کہا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 15-20 لوگ ہوں گے, تو پھر آپ نے شہر کو کیوں بند کیا ہے, ابھی سے کیوں کنٹینر لگا کے بند کر دیا ہے, اور 100 موبائلز آپ نے جو ہے وہ صوبوں سے منگا لیا. ایک تو اس پہ, اور دوسرا یہ کہ اب تک حکومت کنفیوز کیوں ہے؟ تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے, کوئی بڑے فیصلے ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لگا ایسے رہا ہے کہ پرائم منسٹر بالکل کنفیوز ہے, ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. فیصلہ ہو نہیں رہا یا آپ کو ہونے نہیں دیا جا رہا؟ بہت آپ نے بے شمار سوالات کر دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, کنٹینر لگانے کا مطلب سپریم کورٹ نے, یہ جب عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا, تو انہوں نے ریڈ زون میں داخلے پر پابندی لگا دی, اور عمران خان کو بھی ایک جگہ اور ہمیں اپوزیشن والوں, اس وقت کی اپوزیشن کو بھی ایک جگہ دے دی. جی, تو اب بھی اگر یہ شاہراہ کشمیر بند کریں گے سری نگر ہائی وے اپنی سرگرمیوں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے بند کریں, سائڈ پہ ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دوسری پارٹیاں سے بنا دیا آپ نے. نہیں, آپ ہماری بات میں مداخلت نہ کریں آفتاب جہانگیر صاحب, ہمیں آپ کو سنا ہے. یار صدیق الفاروق صاحب کتنی مداخلت صاحب, آپ لوگوں کو سن کے تھک جاؤ. اللہ حافظ. آفتاب صاحب ذرا چمچا گیری کرنا. آفتاب صاحب یہ ذرا یہ لینگویج ذرا مناسب نہیں ہے. جی پلیز. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ دوسری پارٹیاں تھیں. جی بھائی, وہ ویڈیوز اب تو کلپ سارے لوگ سن رہے ہیں جی کہ آپ کے موجودہ صدر عارف الوی کی قیادت میں پی ٹی وی پر قبضہ ہوا تھا, اور عمران خان شاباش دے رہے تھے, کسی اور نے نہیں قبضہ کیا تھا. کرین آپ لاہور سے لے کے چلے تھے کہ ہم جا کے تو ایوان صدر کے دروازے اکھاڑیں گے, ایوان وزیر اعظم کے دروازے اکھاڑیں گے, اور وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. یہ آپ تو کرین تو وہاں سے لے کے چلے تھے. دوسری بات, اگلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ رشوت بڑھ گئی ہے. بھائی, یہ 40 ارب روپے کی جو کرپشن جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کووڈ-19 کی غیر ملکی امداد میں جو رپورٹ دی, اور عمران خان نے چھپا دی وہ رپورٹ, اور آئی ایم ایف نے عمران خان کی تلاشی لے کے وہ رپورٹ باہر نکالی, وہ کرپشن کس نے کی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کرپشن میں پاکستان عمران خان کے دور میں 13 نمبر جو ہے وہ اوپر چلا گیا. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے, بین الاقوامی ادارہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ آپ سے عرض کروں گا, آپ کہتے ہو جی ہمارے ساتھ بہت بندے ہیں. 20% آپ کے ساتھ بندے ہیں, 80% ہم جو باقی پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں. آپ آئیے اور آپ دیکھ لیجئے گا. اور جو کچھ ملتان میں عمران خان نے زبان استعمال کی مریم نواز کے خلاف, اس سے تو عورتوں میں جو شدید غم و غصہ اس وقت جو ہے اس کی لہر چل پڑی ہے, اور وہ تو دھڑا دھڑ تحریک انصاف سے دور ہو رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ لانگ مارچ کی جب ہم نے بات کی تھی, عمران خان جب وزیر اعظم تھے, تو عمران خان کا وہ کلپ کائنڈلی اسد ممتاز سب چلائیں. انہوں نے کہا تھا یہ اس طرح کریں گے تو اس طرح کو حکومت چل سکتی ہے, اس طرح تو معیشت خراب ہوگی, اس طرح تو یہ ہوگا. اگر ہم لانگ مارچ کی کال دیں تو آپ کہتے ہو معیشت خراب ہوگی اور فلاں ہوگا, تو اب آپ کہتے ہو کہ نہیں, اور اب آپ کہتے ہو کہ جناب یہ تو ہم آزاد پاکستان. تو جناب علی, آپ کا نیا پاکستان تو بنانے میں آپ ناکام ہو گئے. اب آزاد پاکستان بناؤ گے جس میں آپ نے کشمیر مودی کو دے دیا,
اور آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ یہ آپ مقبوضہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ آپ جہاد کر رہے ہو, جہاد کرنے نکلے ہو. یہ جہاد ہے آپ کا کہ آپ مسجد نبوی میں نعرے لگائیں. یہ آپ کا جہاد ہے کہ آپ کی گندی زبان ہو اور آپ بات کریں جناب علی ریاست مدینہ کی, اور آپ کی زبان کسی گندے ترین آدمی کی زبان ہو. یہ آپ مسلمان لیڈر ہیں اور یہ آپ کا اخلاق ہے, اور اس اخلاق کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہو. آپ کے مطالبے کے مطابق جو 2014 کے 13 کے انتخابات تھے, جی جس بندے کا, جس ریٹائرڈ جج کا آپ نے نام لیا, جی اسی کی سربراہی میں کمیشن بنایا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں دھاندلی نہیں ہوئی, اور وہ جو 35 پنکچر کا الزام لگا کے عمران خان آخر میں کہا نہیں جی وہ سیاسی بیان ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. تو اس طرح کے جھوٹ. ابھی کہا کہ جناب نیوٹرل تو جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, وہ حیوان ہوتا ہے. ابھی کل پشاور میں کہا تھی کہ آپ نیوٹرل رہیں. کون سی بات آپ کے لیڈر کی صحیح ہے؟ 200 یو ٹرن تو لے چکا ہے یہ آدمی. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان جو ہے اپنے بیان سے بار بار ایک دن ایک بیان آتا ہے اور پھر دوسرے دن اس کی جو ہے وہ ایک دوسرا ورژن آ جاتا ہے. شمیم ممتا صاحبہ, اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو عمران خان سے اگر ہم 4 سال یا پونے 4 سال کی کارکردگی کا حساب لے رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ پھر سندھ میں آپ 14 سال سے ہیں, پھر 14 سال سے آپ سے بھی کارکردگی پوچھی جائے کہ آپ نے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ایگریکلچر میں, انفراسٹرکچر میں, کراچی, حیدرآباد, سکھر اور لاڑکانہ میں کیا کیا کام کیے ہیں, تو یہ لوگ تو پھر آپ سے بھی ضرور پوچھیں گے نا کہ کراچی کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اس وقت جو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا حال ہے, جو دیگر مسائل ہیں, ان کا ذمہ دار کون؟ بالکل ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم عوام کے ووٹوں سے ہیں, عوام پوچھتی ہے اور ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کر جواب بھی دیتے ہیں, کیونکہ صحیح جگہ جواب دینے کی منتخب لوگوں کی اسمبلی کا فلور ہوتا ہے, کیونکہ ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام ہم سے نہیں پوچھتی. دوسری, جہاں تک آپ نے کاموں کی بات کی, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال کی کارکردگی کپتان نے جو اپنی تقریریں جلسوں میں کی ہیں, ایک سیریز انہوں نے جلسے کی چلائی ہے, اس میں کہیں انہوں نے اپنی کوئی کارکردگی کا, ایک بھی کارکردگی کا ذکر کیا ہو تو مجھے بتا دیں کہ انہوں نے 3.5 سال میں کون سی کارکردگی دی, کون سا میگا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شروع کیا. سندھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سندھ کے لیے پھر آپ کہیں گے کہ میں 3 4 5 نام لوں گی, کیونکہ آپ لوگ اس کے علاوہ باہر نکلتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی وہ نام دہرانے پڑتے ہیں. پچھلے سال کے پی سے 45,000 لوگ سندھ میں آئے علاج کرانے کے لیے, سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آئے علاج کرانے کے لیے. ہیلتھ کی بات کی, پنجاب سے 75,000 لوگ جو ہیں وہ کراچی آئے ہیں علاج کرانے کے لیے سندھ کے ہسپتالوں میں, کہ سندھ میں کام ہو رہا ہے. گمبٹ جیسا ایک ہاسپٹل مجھے دکھا دیں پورے پاکستان میں جو گمبٹ میں علاج ہو رہا ہے, ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. سائبر نائف مجھے بتا دیں آپ پورے پاکستان میں سائبر نائف کراچی کے علاوہ کہاں پر ہے, کون سے ہاسپٹل میں, جے پی ایم سی کے علاوہ. ایس آئی یو ٹی کی اگر آپ بات کر لیں, مجھے دکھا دیں پورے پاکستان میں اس لیول کا ایک ہاسپٹل مجھے دکھا دیں. میں تو صرف ابھی ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں نا. اب اگر آتے ہیں مزید میگا پروجیکٹ کی طرف, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا تھر میں جو ہے وہ کبھی کوئی گیا ہے دیکھنے کے لیے کہ تھر میں جو ہے مواصلات کا نظام کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں سڑکیں ہوں گی تو آپ اپنا اناج جو ہے وہ زمینوں سے لے کے مارکیٹ تک, منڈیوں تک پہنچائیں گے. تو آپ تھر جا کے کبھی دیکھیں گے تھر میں جو سڑکوں کا جال بچھا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں بچھا ہے. اس کے علاوہ جتنے وہاں پر پلانٹ لگے ہیں, پانی کے آر او پلانٹ لگے ہیں, ٹھیک ہے سب نہیں چل رہے ہوں گے, کچھ خراب بھی ہیں اور ہوں گے بھی یقیناً, کیونکہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن تنقید ہمیشہ اس پر ہوتی ہے جس نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہو. جس نے کام ہی نہ کیا ہو تو اس پہ میں کیا تنقید کروں؟ پی ٹی آئی نے مجھے کوئی ایک پروجیکٹ تو بتا دے. میں نے تو ابھی آپ کو 4 5 موٹے موٹے گنوا دیے. جہاں تک شہر کی صورتحال ہے, چلیں آپ کون سا علاقہ ہے جہاں سڑکیں نہیں بن رہی, جہاں انڈر پاسز نہیں بنے, جہاں پر سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. اور یہ بتائیں مجھے کراچی ہمارے پاس تھا ہی کتنے عرصے سے؟ کراچی میں تو جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ کبھی سندھ کی پیپلز پارٹی کی تو نہیں رہی نا. سوال ان لوگوں سے بھی کریں نا جو لوکل گورنمنٹ میں کرتے رہے, جو لوگ پہلے 2 ٹینیور لیے, جنہوں نے 3 ٹینیور لیے, تو وہ بھی تو جواب دینا. کراچی کی ترقی کے حوالے سے آپ صرف پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ لیکن اب تو وہ آپ کے اتحادی ہیں, اور اب اگلی حکمت عملی کیا ہوگی کراچی اور حیدرآباد کے لیے, اس پہ بھی آپ سے ضرور معلوم کریں گے. اور ہم اس مارچ کو اور اس مارچ پہ بھی اور مزید بات کریں گے. اور پھر صدیق الفاروق صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, صرف 20% لوگ عمران خان کے پاس ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں, تو یہ جو اتنی بڑی دعویٰ ہے تو پھر الیکشن میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں. حضرت پروگرام ایک دفعہ بھی رواں کے بھلی کار وقفے کا میں ایسا گلا رہا سی بدنی ہیں ان کھاں پو یعنی اربا وارے ڈی ہیں تے ایک دفعہ بھی ہے عمران خان اسلام آباد نہ لانگ مارچ کرے رہے ہوئے, ان لانگ مارچ
हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी आहे ऐं ॿियो इहो चए पियो वञे त हीअ को हफ़्तो आहे उहो ॾाढो अहम आहे पाकिस्तानी सियासत लाइ इम्कानी तौर ते हिन हफ़्ते में कहिड़ा अहम फ़ैसिला थियण वारा आहिनि जंहिंजा हुकूमत ते ऐं पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ते असरअंदाज़ थींदा। प्रोग्राम जे हिसे में हिन ते ई ॻाल्हाइबो। वक़फ़े खां अॻु में सिद्दीक़ुल फारूक साहब वरी दावा कई त 80% माण्हू जेके आहिनि पाकिस्तान जा अवाम 80% उन सां गॾु आहिनि, सिर्फ़ 20% इमरान खान सां गॾु। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, आप ये जो दावा कर रहे हैं कि 80% लोग आपके साथ हैं, तो बेहतर नहीं है कि इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद आपके साथ है? ये तो मतलब 80% तो एक बहुत बड़ा आदाद शुमार बता रहे हैं ना आप, तो फिर आप इलेक्शन करा दें, ये जो आप दावा कर रहे हैं उसकी भी हकीकत हो जाएगी और जो इमरान खान दावा कर रहे हैं उसका भी पता चल जाएगा। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कराने का मतलब ये है कि 45 महीने की कारकर्दगी है इमरान खान की जी, और हम अपने 15 महीने की कारकर्दगी से मुकाबला करना चाह रहे। 15 महीने बमुकाबला 45 महीने, यानी वो 3 गुना टाइम है। अच्छा, अगर ये इमरान खान जी जिन्हें बहुत ज्यादा मकबूलियत का दावा है, जी, हम तो बाकी सारी पार्टियां हैं ना, जी हम तो बाकी सारी पार्टियां हैं ना, जी, इमरान खान को जो बहुत मकबूलियत का दावा है तो उनका ये काम, और वो ये कहते हैं कि मुझे तो पता चल गया था, जुलाई में पता चल गया था, अक्टूबर में पता चल गया था, इसीलिए मैं फैज हमीद को नहीं तब्दील करना चाह रहा था, वगैरह वगैरह। जी। तो भाई अगर आपको पता चल गया था तो आप असम्बली तोड़ के इलेक्शन करा देते। जब आपके खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस दे दिया गया उसके बाद तो आपके पास इख्तियार नहीं रहा जी, उसमें भी आपने धांधली की कोशिश की। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके आपका वो और आपके डिप्टी स्पीकर का गैर आईनी कदम जो है वो ख़त्म किया। अब हम ये कहते हैं कि ये जो बाकी इस असम्बली की मुद्दत है 15 महीने, जी, ये असम्बली 9 अगस्त 2023 तक है जी, इसकी मुद्दत, तो ये 15 महीने हैं। तो आपने 45 महीने में जब नया पाकिस्तान बना दिया है जी, तो फिर हमें 15 महीने में गरीबाना खिदमत करने देना आवाम की, फिर मुकाबला कर लेंगे इलेक्शन में। तो आपको क्यों परेशानी है? लेकिन आप तो बड़ी खिदमत करने वाले। ठीक है, दूसरी बात, जी जी जी, हाँ जी आप साहब, दूसरी जी, बात सिद्दीक आपने साहब, फैसलों की ताखीर कही है। जी, फैसलों में ताखीर ये है जनाब कि 10 अप्रैल को वजीर आजम ने हल्फ लिया। जी, इनके रवैये के बहुत बड़ा मसला जो है वो सदर अलवी का गैर आईनी किरदार, और वो अपने हल्फ के खिलाफ जा रहे हैं। हल्फ जो उन्होंने उठाया है, जी, मैं अभी पास आइन दूर पड़ा है, मैं वरना अभी पढ़ देता। जी, उसके तर्जमा ये है कि मैं बतौर सदर अपना जी, किरदार आइन के मुताबिक किसी लालच, किसी गर्ज, किसी को फेवर किए बगैर और किसी को सपोर्ट किए बगैर अदा करूंगा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब यहाँ वो अपने हल्फ के भी खिलाफ कर रहे हैं। उधर स्पीकर जो पंजाब असम्बली है वो भी गैर आइनी और धांधली वाला किरदार अदा कर रहा है। कुछ ये मसाइल हैं। तो पंजाब पे तो काबीना का हल्फ- सिद्दीक साहब, पंजाब पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब तो काबीना बन चुकी, अब तो इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, अब तो असेंबली में भी कोई अपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज्ड है हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी, पता नहीं चल रहा। हुकूमत को स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए, पता नहीं चल रहा कि अब तक क्या होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। हुकूमत को इधर उधर से जो बात हो रही है जल्दी इलेक्शन कराएं, फलां कराएं, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन हमने अपने मुद्दत पूरी होने पर कराने हैं। ये 2-3 दिन और हैं, 4 दिन और हैं, इनमें हम हतमी फैसला कर लेंगे। 25 मई को IMF के साथ हतमी मुज़ाकरात हैं, और इसलिए इमरान खान ने जिस तरह इन्होंने 2014 में चीनी सदर के दौरे को रोक दिया था अपने मुजाहिरों से, जी, क्योंकि यहाँ के सफीर, चीन के सफीर ने जी, अपने सदर को मना कर दिया था आने से, इसी तरह वो IMF के जो मुज़ाकरात हैं उनको नाकाम बनाने के लिए ये काम उन्होंने किया, और ये पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों का नाम ले लेके कश्मीर मोदी की झोली में डाल दिया है ना, इस तरह पाकिस्तान आज़ादी आज़ादी और गुलामी की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, ताकि इसके इक़्तिसादी हालात और ख़राब हों और फिर ये IMF का मज़ीद ग़ुलाम हो, ये दिवालिया हो जाए और फिर ये कहें जी, फिर ये जो भी कहें। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते। हमने तो इनके साथ ताउन किया था, जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया
ہم سب نے پاکستان کے لیے عمران کے ساتھ تعاون کیا. جب انڈیا نے اگریشن کیا ہم سب نے پاکستان کے لیے تعاون کیا. جب کووڈ-19 کورونا آیا ہم سب نے پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے تعاون کیا. یہ تو ہر جگہ ہماری خلافت اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شمیم ممتاز صاحبہ، ایک تو آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے بھی خلاف ہیں، ہم اس حوالے سے بھی پاکستان کو آزادی دینا چاہتے ہیں کہ جو سندھ ہاؤس میں ہوا، اس طرح جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے، اور دوسرا اب تو سندھ میں ہمیں اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی. ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ویسے بھی اسمبلی میں اکثریت ہے، اب تو ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہو گئی. تو اب کیا کراچی کے لوگ اور باقی سندھ کے لوگ یہ تصور کریں کہ اب جو کراچی میں نہیں ہو پایا وہ اب ہونے والا ہے؟ ایک اچھی خبر آپ کے پلیٹ فارم سے ملی کہ سندھ میں اپوزیشن نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی سرنڈر کر دیا اپوزیشن سے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ابھی بھی اپوزیشن نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. باقی اور جماعتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے آزادانہ فیصلے کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں چلنا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی بات کی بالکل صدیق الفاروق صاحب نے بھی کی کہ یہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پاکستان کب آزادی تھا. ابھی تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں اس وقت بھی کہ انہوں نے تو یہ مطالبہ کر دیا ہے کپتان صاحب نے کہ جی امریکہ کا جو نائب وزیر وہ جو ہے ان کا وزیر وہ استعفیٰ دے، کیونکہ اس نے جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد پہ بات کی. تو وہ تو پاکستان کی حدیں کی پار کر کے وہ تو سمجھ رہے ہیں وہ تو پوری دنیا کے وزیر اعظم ہیں پھر تو، کہ جہاں چاہیں گے وہ جس کو کہیں گے استعفیٰ دے اور جس کو چاہیں گے الزام لگا دیں گے وہ. جہاں تک 22 کروڑ عوام کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 22 کروڑ عوام ہے، تو پتہ چل جائے گا 2 دن بعد یہ دھرنے کی سیاست اور وہ سیاست جو ہے یہ کرتے رہے ہیں وہ، اور وہ کیوں کرتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں ان کے والے غلط والے الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گی جو انہوں نے ملتان والے جلسے میں کیا. ہم تو بھرپور مذمت بھی کریں گے ان کے ان الفاظ کی بھی جو انہوں نے ملتان میں ایک عورت کے لیے استعمال کیا، اور ہم بھرپور مذمت کریں گے ان الفاظ کی بھی جو انہوں نے پہلے وزیر اعظم کی سیٹ پر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نامناسب کپڑے پہننے کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتے، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. تو ہم تو بھرپور مذمت کریں گے ان کی ان تمام چیزوں کی کہ ٹھیک ہے. یہ جو لینگویج ہے یہ تو پھر باقی قائدین پہ بھی آتی ہے نا، کہ باقی قائدین جو ہیں، باقی پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی اس حوالے سے روکنا چاہیے. شمیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آفتاب صاحب سے کمنٹ لے لوں. آفتاب صاحب سب سے پہلے تو اب آپ نے یہ بتانا ہے قوم کو کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، کیا پاکستان کی سیاست اتنی بری ہو چکی ہے کہ اب کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا، اب ہر کوئی جہاد پہ جانا چاہتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، پاکستان کو بچانا ہے اور ان لوگوں سے بچانا ہے، سمجھے نا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹنے کے بعد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، کس کی دولت کدھر ہے، کس کی دولت کدھر ہے، سب اپنی دولت پاکستان لے آئیں اور پاکستان میں آ کے سیاست کریں. ختم ہو گئی بات. یہ تھوڑی ہے کہ لوٹو یہاں سے جا کے سرے محل بناؤ، لوٹو یہاں سے جا کے دبئی کی بلڈنگیں بناؤ، لوٹو یہاں سے جا کے دبئی محل بناؤ، یہاں سے لوٹو انگلینڈ میں پراپرٹیاں بناؤ، امریکہ میں پراپرٹیاں بناؤ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بھائی ہم تو جہاد کے لیے نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس پاکستان پہ اس کو واپس لے کر. لیکن آفتاب صاحب آپ نے تو 2018 میں بھی ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے. 4 سال تقریباً آپ کی بالکل لے کر آئیں گے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کیا ہوا کہ ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ ہماری عدالتیں وقت پر فیصلہ کریں. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جس طرح جی آفتاب صاحب فرد جرم عائد کریں اور ساری چیزوں کو آن بورڈ کریں، کمیشن بنائے، مقصود کے پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ڈالے، کہاں سے آئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب چیزیں لے کر آئے. FLA کی جو پراپرٹی ہے، امریکہ انگلینڈ کی جو پراپرٹی ہے، ان کے بارے میں جو کہا کہ میرا تو یہاں کیا، میرے تو پاکستان دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہ ذرائع بتائے جائے کہ یہ وہ ذرائع تھے، وہ سب چیزیں سامنے لے کر آئے اور لانے کے بعد کہے کہ یہ ہے، اور ختم ہو گئی بات. قوم کو سیدھی راہ پہ لگائے. آفتاب صاحب 4 سال آپ رہے ہیں سر تقریباً 3.5-4 سال رہے ہیں. اداروں کو بہتر کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. نیب آپ کے پاس تھا، FI آپ کے پاس تھا. اداروں کو آزاد کیا، لیکن اداروں کا بھی کام ہے، اداروں کے بھی کام ہے کہ جب آپ کے کام میں مداخلت نہیں کی تو آپ کا کام ہے کہ آپ بھی کام کو اپنے وقت کے اوپر. اب جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ صحافیوں کے لیے بھی رات کو کھل رہی ہیں، اور اس طرح تو بالکل اگر آپ وقت پہ فیصلے کریں، وقت پہ عدالتیں اپنا کام کرتی تو آج سارا کچھ پاکستان یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر عدالتیں اپنا کام بڑھا لیتی ہیں، رات کو 12 بجے بھی کوئی کام کرتی ہیں تو یہ تو بہتر ہے نا. تبھی تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ جو معاملات ہیں
इनके अंदर वो ना दिया जाए, एग्जम्पशन ना दी जाए और फौरन केस चलाया जाए जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी है उस पर फर्द जुर्म आयद करें। जो काम होना है, जिसकी तहकीकात होनी है कि बताया जाए कि जी मकसूद के पास के अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, फलानी चीज कहाँ से आई, फलानी चीज कहाँ पे गई, तो वो सारी चीजें करें और खत्म हो गई बात। दो फैसला करें, खत्म करें मसले को, पाकिस्तान को सही ट्रैक के ऊपर लेकर आए। अच्छा आफ्ताब साहब, अब आप ये धरना दे रहे हैं, कितने दिन का धरना होगा? वो तो हुकूमत तो कह रही है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, तो कब तक बैठे रहेंगे आप? और इस मर्तबा वो आपस में पहले तो असल में पता है क्या आपस में दाल बट रही है, समझे ना, कोई कहता वही फौरी कराओ, इनके आपस में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आपको ये आवाम की प्रेशर बताएगा कि ये कब इलेक्शन कराएंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, अगर इस मर्तबा एम्पायर की उंगली उठने में फिर दोबारा लेट हो गई तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? या इस मर्तबा बदल देंगे, एम्पायर बदल लेंगे आप? हाँ, एम्पायर बदलेंगे कैसे सर? वो फिर देखेंगे ना, आप देखेंगे न्यूट्रल एम्पायर लेकर आएंगे। किसकी मदद से एम्पायर बदलेंगे आप? अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद से एम्पायर बदलेंगे? या आपको यकीन है कि एम्पायर जल्दी फैसला दे देगा इस पर? बिल्कुल, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह खुद रखता है, अल्लाह दिलों को भी फेरता है, अल्लाह फैसलों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह से होने का यकीन पैदा कर ले, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बहुत मजबूत, बहुत तरक्की याफ्ता, चले अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, ये इस मरतबा आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि हमने एम्पायर बदलना है, अब एम्पायर की उंगली से बात आगे निकल चुकी है। बात यह है जी कि एम्पायर इन्होंने बदलना है तो बदलें, ये तो इन्होंने नहीं बदला, इन्होंने तो एक्सटेंशनें दी हैं जी। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, ये जो अदालतों की बात कर रहे हैं रात 12 बजे जी, तो ये अदालत जब शहबाज गिल के लिए रात 12 बजे खुले तो ठीक है, फवाद चौधरी के लिए रात 11:30 बजे खुले तो ठीक है, शीरीन मजारी के लिए 11:30 बजे खुले तो ठीक है, इनके 25 MPs जो हैं उनको डिसमिस कर दे तो ठीक है, लेकिन जब ये आइन शिकनी करें और वो खुले और फिर इनका स्पीकर इस्तीफा दे के चला जाए जी, और फिर आइन के मुताबिक कार्रवाई हो तो वो गलत है। अभी ये अपने लीडर की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो खालिक व मालिक है इस कायनात का, वो एक कुन कहता है फयकून, वो हो जाता है। वो जिस दिन कुन कहेगा और कुछ होगा, वो जिस दिन कुन कहेगा ये दुनिया ही नहीं रहेगी। वो तो वाहिद मालिक खालिक इक़्तिदार सब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान जो न्यूयॉर्क अदालत का भगोड़ा है, जिसने परवेज मुशर्रफ के दौर में काला धन सफ़ेद किया, जो फॉरेन फंडिंग केस से 8 साल से भागा हुआ है, जिसके खिलाफ 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उसको हुक्म दिया कि शौकत खानम के तमाम फंड्स का हिसाब पेश करो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर के दफ्तर जाकर, और आज 27 साल हो गए हैं, आज तक उसने वो शौकत खानम का हिसाब नहीं पेश किया। इस भगौड़े ने हेलीकॉप्टर, पिशावर मेट्रो, बिलियन ट्री सोनामी, और ये मैंने 40 अरब का जिक्र किया अभी, ये तो इनके अपने ऑडिटर जनरल ने कहा, ये उसका चोर, ये चोर, काले धन का मालिक, ये बदजुबान आदमी, बद किरदार, ये उसकी सरबराही में ये आफ्ताब जहांगीर साहब जैसा जो नमाज पढ़ने वाला आदमी है, अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला है, वो उसकी सरबराही में जिहाद करेगा। यानी मेरा मतलब है अबू जेल की सरबराही में कोई मुसलमान उठ के तो जिहाद करेगा। चले ये बहुत हार्ड है। शमीम मुमताज साहिबा, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि एम्पायर बदलने का वक्त है, हम इस पर तो एम्पायर बदलेंगे। क्या जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं वो भी एम्पायर बदलने का सोच रहे हैं? अगर ये है आपके एजेंडा में कि एम्पायर को बदलना है? आपकी आवाज़ शमीम साहब, आप माइक अनम्यूट कर दें प्लीज़, माइक अनम्यूट कर दें प्लीज़। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि एम्पायर, हमें नहीं पता कि पहले इनका एम्पायर कौन था और अब इनका एम्पायर कौन है। मैं तो उस नादीदा एम्पायर से अपील करूँगी कि लिल्लाह पाकिस्तान के हक़ में, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, जो भी एम्पायर है वो भी पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है, तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान को कायम रहने दें। ऐसे लोगों से उनके हक़ में ना तो कोई उंगली नीचे गिराएं, ना तो कोई उंगली ऊपर उठाएं, क्योंकि जब हम ये मान रहे हैं कि हर फैसला अल्लाह की अदालत में होना है, ये कप्तान कह रहा है ना इनका कि हर फैसला अल्लाह की अदालत में होना है, तो फिर अल्लाह की अदालत पे भरोसा रखें। अल्लाह ने जब तक चाहा ये रहे, जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो ये नहीं रहे, तो उसके फैसले को क्यों कबूल नहीं करते? बात वही है कि जो मीठा मीठा हप
कड़वा कड़वा थू थू। बहुत शुक्रिया। सब कुछ जब तक इनके लिए इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया शमी ममताज़ साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब। शमी ममताज़ साहिबा ने कहा कि अल्लाह की अदालत में फ़ैसला होने वाला है और जो अल्लाह की अदालत में होगा वही होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और भी है कि जमहूरियत में अवाम की अदालत में भी फ़ैसले होते हैं और जो को अवाम चाहती है फिर वो भी होता है। अब देखना ये है कि जो लॉन्ग मार्च है, हीअ को लॉन्ग मार्च है, वो 2 ॾींहंनि खां पोइ इस्लामाबाद पहुचंदो ऐं हिन दफ़े एम्पायर जी आङुर कॾहिं थी उथे। आफ्ताब जहांगीर साहब चवणु आहे त अगरि एम्पायर जी आङुर जल्दी न थी त पोइ एम्पायर तब्दील कयो वेंदो। हाणे इहो वॾी दावा आहे, ॾिसूं था एम्पायर कॾहिं तब्दील थो थिए, लॉन्ग मार्च पंहिंजा नतीजा कॾहिं थी आणे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।